बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब ये कुफ़ार, ये मुशरिकीन अल्लाह के रसूल आपकी बात नहीं मान रहे, आपके खिलाफ जो है वो साजिशें करते हैं, आपको अज़ियतें देते हैं, इस्तेहज़ा उड़ाते हैं, आपको जो है वो देसन काला देने के लिए जो है वो लगे हुए हैं, आपको शहीद करने की साजिशें हो रही हैं। तो फिर क्या है, फस्बिर, सब्र करें आप। तो फरमाया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसल्ली दी जा रही है, फस्बिर, बस सब्र करें, इन्ना, बस फस्बिर, फे लदा कर दीजिए अलफ अमर के लिए, फस्बिर, सब्र करें। सब्र भी जो है ना, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। अब अल्लाह का वादा क्या सच्चा था कि जो आपके साथ होंगे वो कामयाब होंगे, जो आपके साथ नहीं होंगे उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अब ये अल्लाह का वादा सच्चा है। अब अल्लाह का जो वादा है वो वादा भी जो है वो सब्र के साथ ही है। आज के दिन में तुम्हें जो है वो अज़ियतें भी झेलनी है, आज के दिन जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, वो भी जो है सब कुछ बर्दाश्त करना है। आपके साथियों के ऊपर जो सलूक हो रहा है, बिलाल हबशी के साथ क्या हो रहा है, और फिर जो है वो और दूसरे सहाबा के साथ क्या हो रहा है, ये सब्र करना है, क्योंकि ये सब्र भी एक वक्त के साथ होता है, टाइप होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक हर चीज का एक वक्त जो है मुकर्रर किया हुआ है। आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है, जो आपसे कहा जा रहा है वो पूरा होके रहेगा। वो क्या पूरा होके रहेगा कि या तो ये ईमान ले आएंगे, नहीं ईमान लेंगे तो फिर इनको अजाब का सामना करना पड़ेगा। अब अजाब की भी तीन किस्में होती हैं। एक तो अजाब ये कि आप फौरन अपनी आंखों के सामने देख लेंगे, और ये वादा सच साबित हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बदर में, अहज़ाब में, ओहद में इनके साथ क्या हुआ। तो पहला अजाब का एक किस जो है वो उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दिखा दी गई। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, तो फिर आपके साथियों ने वो आपका काम पूरा किया। फिर जो है वो आधी से ज्यादा दुनिया अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो हुई, उन सब के सर जो है वो उतार दिए गए, कोई काफिर नहीं बचा, हर जगह इस्लाम का झंडा लहराने लगा। उनके ऊपर अजाब तो आए ना, आपकी जिंदगी में भी आए, आपके जाने के बाद भी आए। ये तो होते हैं दुनियावी अजाब, लेकिन एक अजाब है वो अक्सर में मिलना ही है। वो कब है? वो आखिरत का अजाब है। तो वो तो हमारे पास आएंगे तो वहां पे इनसे हम निपट ही लेंगे। तो बेफिक्र रहिए, आप सब्र कीजिए, ये आप पे गालिब नहीं आ सकते। गालिब हमेशा इस्लाम ही आके रहेगा। फस्बिर, पस सब्र कीजिए, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फ़इम्मा, फेल अदा कर दीजिए। अब इसके बाद लफ्ज़ क्या है? इन माँ यहाँ पे जो है वो जायद इस्तेमाल हुआ है। इनका माना क्या होता है? अगर। फिर अगर नुरियन्ना का, हम दिखा दें आपको, राह वही देखना ही होता है। मज़ारे, नून अलामत मज़ारे है, का हाजिर की ज़मीर है, और नून सकीला जोर देने के लिए। फ़इम्मा नुरियन्ना का, फिर अगर हम दिखा देंगे आपको, बाज़ अल्लज़ी, बाज़ उसका, कुछ हिस्सा, नाइदुहुम, जो वादा किया हमने उनसे। फिर अगर हम दिखा दें कुछ हिस्सा उसका जो हमने वादा किया आप उनसे क्या वादा किया था? अगर रसूल के पीछे नहीं चलोगे तो तुम्हें अजाब का शिकार सामना करना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे रसूल की बात तो दुनिया में भी ज़लीलो ख्वार होगे और आखिरत में भी होगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर जो हम आपको दुनिया की जिंदगी में भी कुछ दिखा दें जो हमने उनसे कहे थे, बदर में देख लिया, उसके बाद अहज़ाब में देख लिया, कितने गज़वात में उनका जो फिर जब वो कला कमा किया गया, उनके सरदारों के सर जो है वो उतार दिए गए, हत्ता कि कितने साल बाद, 8वें 9वें साल बाद मक्का फतह हो गया। वो सारे के सारे जिन्होंने आपका जीना जो है वो दोबर किया हुआ था, आपका नाटका बंद किया हुआ था, वो सारे के सारे जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन की जो मांग रहे। तो यहाँ पे यही बात की गई, आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर अगर हम दिखा दें आपको बाज उसका जो हमने वादा किया उनसे, या नतवफ़यन्ना का। अब इसमें से नून अलामत मज़ारे, लफ्ज़ क्या है? तोफ़ा का माना क्या होता है? फौत करना, पूरे का पूरा ले जाना। और फिर नून जो मज़ारे बनून तकी सकीला के लिए, काफ हाजिर की ज़मीर लगी हुई है, या हम फौत कर दें आपको। फ़इलैना, तो तब भी तसल्ली रखिए, फ़इलैना युरजाऊन, वो हमारी ही तरफ लौट के आएंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं।
آپ نے دنیا میں بھی آپ کو کچھ دکھا دیں گے، اگر آپ کو ہم اس سے پہلے بلا لیں تو کوئی بات نہیں، ان کا دوبارہ لوٹنا ہماری طرف ہی ہوگا۔ وَلَقَدْ لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، قد بھی لازم کے لیے، اور بلا شبہ تحقیق ارسلنا بھیجے ہم نے رسولن رسول پیغمبر من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے کچھ تو ہیں، من قصصنا، قصصنا لفظ کس سے ہے؟ کاف سواد سواد، اسی سے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ قصہ۔ قصے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا۔ بیان کیے ہم نے علیہ کا آپ پر، آپ سے پہلے بھی کچھ رسول بھیجے ہم نے، وہ جو آپ نے بیان کر دیے قرآن میں، جن کا تذکرہ ہو گیا۔ ومنہم اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، من لم نقصص علیہ کا، جن کا ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا، جو ہم نے آپ کے اوپر بیان ہی نہیں کیے۔ دیکھیں، یہ قرآن میں رسولوں کا، نبیوں کا بیان کیا جانا ایک تاریخ کے طور پہ نہیں سنایا جاتا، ایک نصیحت کے طور پہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہسٹری پڑھائی جاتی ہے ہمیں کہ فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا۔ اگر ہسٹری ہوتی تو 1,24,000 تو حدیث ہے نا ہمارے پاس، تو پھر 1,24,000 کا تذکرہ ہوتا۔ کم کا تذکرہ ہوا ہے، زیادہ کا تذکرہ نہیں ہوا۔ تو یہ جہاں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیکھا کہ کس کی ان کی یہ حرکتیں ہیں، اس طرح کی حرکتیں کس قوم کی تھی؟ فلاں کی تھی، اس فلاں کی مثال جو ہے وہ لا کے سامنے رکھ دی کہ ان کے پاس بھی رسول آیا تھا، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، اسی کے بعد میں مبتلا تھے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ جو تم دیکھ لو۔ تو بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، منہم من قصصنا، ان میں سے کچھ تو ہیں جن کا قصہ ہم نے بیان کر دیے، بتا دیے آپ کے اوپر۔ ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے کچھ زیادہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے بیان ہی نہیں کیا۔ وما کان للرسول، اور ما یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا ہے، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے ان یاتیہ، یہ کہ وہ لے آئے۔ عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن اگر اس کا اگلا لفظ ما بعد صلہ جو ہے وہ با آ جائے تو پھر اس کا معنی لانا ہو جاتا ہے۔ ان یاتیہ، یہ کہ وہ لے آئے، کوئی بیایاتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کسی رسول کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنے تئیں کوئی معجزہ لا کے دکھا دے۔ ہاں، اللہ کا حکم ہے تو معجزہ اس کو جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ کا حکم تھا تو وہ عصا جو ہے وہ اژدھا بن گیا تھا، ہاتھ جو ہے وہ ید بیضا، وہ چمکدار ہو گیا تھا۔ اسی طرح کے معجزے تھے تو پھر وہ جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، اور اس طرح کتنے معجزے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ کسی رسول کے لیے نہیں ہے، کسی پیغمبر نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ لا کے دکھا دے۔ وہ رسول کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہماری آج کی دنیا میں جو ہے ہمارے سامنے کتنے وہ بڑا کرنے والا، اس کے پاس بڑا کچھ ہے، تو جو کہہ کے کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب رسول کے لیے یہ اجازت نہیں دی گئی، یہ قرآن میں لکھا ہے، آپ کے سامنے ہے، وما کان للرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، کسی رسول کے لیے نہیں۔ دیکھیے، معجزے بھی کیوں دیے جاتے ہیں؟ معجزے بھی دیے جاتے ہیں اتمام حجت پوری کرنے کے لیے، کہ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو یہ بھی دکھا دو۔ جن قوموں کے نصیب میں، جن قوموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس عذاب لکھا جا چکا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزے بھی جو ہے وہ بھیج دیے۔ اس قوم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، چونکہ اس میں سے ابھی ایک کثیر تعداد نے مسلمان ہونا تھا اور انہوں نے اس حق کو، اس اسلام کو غالب کرنا تھا، اس لیے کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھایا گیا۔ وہ کہتے تھے نا کہ یہ صفا کے پہاڑ جو ہیں وہ، ان پہاڑوں کو جو ہے وہ سونے کا کر دیا جائے، مکہ سرسبز کر دیا جائے، فلیٹ کر دیا جائے، یہاں پہ کھیتیاں ہو جائیں، یہاں پہ چشمے رواں دواں ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ معجزہ کب آتا ہے؟ معجزہ آتا تھا اتمام حجت کے لیے۔ عادیوں نے کہا کہ یہ اگر ہم تب مانیں گے، یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، وہ گابن ہو، یہاں آ کے بچہ دے، تو تب ہم مانیں گے تمہیں نبی۔ جب وہ آ گئی تب بھی نہیں ماننا انہوں نے۔ اس طرح کتنی اور ہمارے سامنے جو ہے وہ مثالیں ہیں۔ کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے نہیں ہوتا یہ کہ وہ خود لے آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، قُضِیَ بِالْحَقِّ، قُضِیَ فیصلہ کر دیا جاتا ہے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ جب پھر معجزہ آ جاتا ہے اور اس معجزے کو وہ نہیں مانتے،
وقضی بالحق کے، پھر سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وخاسرہ، خاسرہ اور گھاٹے میں رہ جاتے ہیں، نقصان میں رہ جاتے ہیں، ہنالک اس وقت، یہ اس میں ظرف ہے، اس کو جو ہے وہ زمان بھی سمجھ سکتے ہیں، اس میں ظرف مقام بھی سمجھ سکتے ہیں، ہنالک اس وقت المبتلون باطل لوگ، جب پھر معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اس وقت پھر خسارے میں کون ہوتے ہیں؟ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، وہ باطل لوگ ہی ہوتے ہیں، وہی گھاٹے میں، کیونکہ انہوں نے معجزہ مانگا، معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے، تو پھر وہ گھاٹے میں پڑ گئے سارے کے سارے، وہی جو ہے وہ جہنمی ہوں گے۔ تم معجزوں کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو اللہ کی نشانیاں ہمیں دکھانی چاہیے، تو اپنے دائیں بائیں دیکھ لو، تمہیں نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، جعل لکم الانعام، کبھی ہم نے غور کیا یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بیل، کتنی بڑی جسامت ہے ان کی، کتنا بڑا جثہ ہے ان کا، انسان سے کہیں زیادہ طاقت ہے ان کی، وہ کیوں انسان کے جو ہے وہ فرما بردار ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اور کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ کیوں مطیع ہو جاتے ہیں انسان کے ایک اشارے کے اوپر ناچتے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نشانی اللہ کی ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے جانور کو تمہاری ماتحتی میں دے دیا، تمہارا مطیع بنا دیا، تمہارا فرما بردار بنا دیا، وہ سر نہیں ہلاتا، جدھر سے ایک بچہ جو ہے وہ 7 سال کا 100 اونٹوں کا قافلہ جو ہے وہ لے کے چل پڑتا تھا۔ آج جا کے دیکھ لیجئے گاؤں دیہات میں ایک بچہ جو ہوتا ہے اتنا سا، وہ جناب ڈیرے سے جو ہے وہ 20 بھینسیں جو ہے وہ ایک اشارے کے ساتھ جو اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ کس نے مطیع کر دیا؟ نشانیاں دیکھنی ہے، یہ نشانی دیکھو، اللہ تو وہ ہے، اللہ الذی جعل لکم الانعام، کہ وہ جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے مویشی، لترکبو، تاکہ تم سوار ہو۔ اب جانے کے لیے کبھی گھوڑے پہ سوار، کبھی بیل پہ سوار، کبھی کسی پہ سوار، اونٹ سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لترکبو، لفظ کیا؟ رکبہ، سوار ہونا، تاکہ تم سوار ہو ان کے اوپر، تم ان کے اوپر سواری بھی کرو، ومنہا تاکلون، اور تم اسے کھاتے بھی ہو، کہ جب تک وہ کام کا رہتا ہے اس کے بعد تم اس کو کھاتے بھی ہو، تم کھاتے نہ صرف ہو، وَلَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ، اس میں فائدے ہیں تمہارے لیے، تم اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو، پھر اس کو حلال کر لیتے ہو، تو پھر اس کے تم تو جو ہے وہ اس کی کھال نہیں چھوڑتے، اس کے دان نہیں چھوڑتے، اس کی ہڈی نہیں چھوڑتے، اس کی چربی نہیں چھوڑتے، اس میں بے تحاشا منافع ہیں تمہارے لیے۔ نشانیاں دیکھنی ہے نا اللہ کی۔ تم کہتے ہو کہ یہ صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے، یا یہ ہو جائے، تو یہ نشانیاں اللہ کی ہیں۔ یہ جانور کس نے ماتحت کر دیے؟ یہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ ان کو اطاعت گزار بنا دیا، تم ان کے اوپر سوار بھی ہوتے ہو، ان کے اوپر کھاتے بھی ہو۔ وَلَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، تبلغوا لفظ کس سے ہے؟ بلوغن سے، تعلیمات مضارع ہے، واو جمع کے لیے، علیہا، ان پر، حاجۃ فی صدورکم، جو تمہارے دل میں کوئی حاجت ہے نا، کہ میں نے فلاں شہر جانا ہے، فلاں سے یہ چیز لے کے آنی ہے، ان کو جو ہے وہ تم اس کے اوپر سوار ہو کے جو بار برداری کا کام ان سے لو، کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے تم استعمال کرو، تم ان کے اوپر سوار ہوتے ہو تاکہ اپنے دل میں جو خواہشات ہیں وہ پوری کر سکو۔ وہ تم اپنے تئیں تو نہیں کر سکتے۔ کیا تم جو ہے وہ 10 من وزن اٹھا کے جو ہے وہ خود چل کے آ سکتے ہو پہاڑوں میں؟ یہ گدھا کس لیے اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا کہ چلو اس کے اوپر جو ہے وہ لاد کے لے جاؤ۔ اونٹ کے اوپر تم نے سواری کرنی ہے، تم نے کسی دوسرے شہر جانا ہے، یہ آج گاڑیاں آ گئی، تو گاڑیاں بھی کس نے مسخر کر دیں؟ یہ گاڑی بھی تو جو ہے وہ آگ سے ہی چلتی ہے، کس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے؟ کس نے تمہاری ماتحتی میں کر دیا؟ وہ چاہے تو ان قوانین کو کیا بدل نہیں سکتا؟ والیہا، ان پر، وعلی الفلک، اور پھر نشانی دیکھنی ہے، اس دنیا کا 3/4 حصہ پانی پہ مشتمل ہے۔ یہ اللہ نے کس طرح اتنا پانی جو ہے وہ رکھ دیا، کس لیے سٹور کر کے رکھ دیا تمہارے سامنے؟ اب تم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، تو اللہ نے ایک لکڑی کی کشتی کو کہا کہ اس سمندر پہ چلتی رہے، وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ حالانکہ سمندر میں ایک سوئی پھینکو گے، ایک کنکر بھی پھینکو گے تو وہ ڈوب جائے گا۔ وہ ٹنوں، سینکڑوں، ہزاروں ٹن، لاکھوں ٹن وزن لے کے جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے۔ یہ نشانیاں نہیں ہے کہ زمین 1/3 ہے، 3/4 ایک حصہ ہے، باقی 3 حصے جو ہے وہ پانی ہے۔ تو جب پانی اتنا زیادہ آنے جانے کے لیے، یہ قانون ہی ہے نا کہ ہوا چلتی ہے اور ہوا موافق چل کے کشتی کو جو ہے ادھر لے جاتی ہے، کشتی جو ہے وہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ قانون بدل دے تو کیا کر لے گا؟ اگر اس میں بھی خاصیت رکھ دے، قانون کس نے بنائے؟ اللہ نے ہی بنائے ہیں نا۔
اگر وہ قانون جو ہے وہ بدل جائیں تو پھر کیا ہو؟ کیا تمہارے لیے چیزیں نہیں ہیں، یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ ان پر اور ان کشتیوں پر تحملون، تم جو ہے وہ سوار ہوتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ، وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ ہی، اپنی نشانیاں، وہ دکھاتا ہے نشانیاں کتنی اپنی، فَأَيَّ، وہ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاء، کون کون سی، کس کی، کس آیات اللہ ہے، تم کون سی اللہ کی نشانیوں کا تنکرون، انکار کرتے رہو گے؟ تم پھر اللہ کی کس نشانی کا انکار کرتے رہو گے؟ جھانکو، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، کس نشانی کا انکار کرو گے؟ کر کے تو دکھاؤ۔ انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، پھر کیا ہوگا؟ اس دن پتہ چلے گا جائے گا جس دن وہ لینے آئیں گے، اور لے جا کے پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اچھا وہ تو قرآن صحیح کہتا تھا، وہ اللہ کا رسول صحیح کہتا تھا۔ کس نشانی کا انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ بھی کوئی معجزے چاہیے؟ اس کے علاوہ بھی کہ تم کو چاہتے ہو کہ معجزہ ہمیں جو ہے وہ دکھایا جائے؟ کس کا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ کس اس کی نعمت کا انکار کرو گے؟ نعمت گننے بیٹھو، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ باطنی چھوڑ دیں، اپنی اندرونی نعمتیں گننی شروع کر دیں۔ اللہ نے کون سا پرزہ کہاں فٹ کیا ہوا ہے، وہی ایک جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، اسی کھانے سے جو ہے وہ پھر خون بنتا ہے، اور خون بننے کے بعد وہی جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں اور آپ کے جسم کے لیے جو ہے وہ طاقت کا باعث بنتا ہے۔ ماں کے لیے جو ہے وہ پھر وہ دودھ بھی اسی میں سے جو ہے وہ بنتا ہے، اسی میں سے پھر جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ کچھ جو باقی ہوتا ہے پیشاب اور پخانے کے راستے نکل جاتے ہیں، اسی سے گروتھ ہوتی ہے۔ یہ سسٹم کس نے بنایا ہوا ہے، کس نے چلایا ہوا ہے؟ ہم تو یہ ایک ناخن نہ ہو تو ہم انگلی سے کچھ پکڑ نہ سکیں۔ ایک چیز پہ غور، تو کس کا انکار کرو گے؟ اس کی نشانیوں کا، کس نعمت سے اس کے منہ موڑو گے تم؟ نعمت سے منہ موڑنے والے دیکھنے ہیں، چل پھر کے دائیں بائیں دیکھ لو، جاؤ دائیں بائیں دیکھو، تمہیں قوم عاد کی بستیاں نظر آئیں گی، سمود کی نظر آئیں گی، قوم لوط والوں کا ہار نظر آئے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یہی کام وہ کرتے تھے، جاؤ ان کا انجام دیکھ لو۔ اب کیا تم اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو، یا تم جو ہے وہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق جنتوں کے حقدار بننا چاہتے ہو؟ جنتوں کے حقدار بننا چاہتے ہو تو اس قرآن کی بات مان لو، اس رسول کی بات مان لو، نہیں تو جو انجام ان کا ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا، اور پھر تم بھی جو ہے اسی طرح۔ پھر ہم نے وہ قصے بھی پڑھ لیے، ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں دیکھ بھی لیا کہ جہنم میں جانے کے بعد ان کا حال کیا ہوگا۔ کس اس کی نشانی کا اس کی جو ہے وہ ہم انکار کریں گے؟ اس کی نعمت کا نہیں کر سکتے ہم، کریں گے تو انجام ہمارے سامنے ہے، وقت ہے، مہلت ہے ہمارے پاس اس وقت۔ مان لیں گے قرآن کی بات، رسول کی بات مان لیں گے تو کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہوگی، نہیں تو ہمارے جیسے کئی آئے اور کئی گزر گئے۔ ہم میں سے بڑے کتنے آئے، کتنے طاقت والے آئے، وہ طاقتیں، وہ سب کچھ فنکاریاں، وہ انجینئرنگ، ہمارے پاس تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی آئے اور گزر گئے، ان کے نشان تمہارے سامنے ہیں، سوچ لو، سمجھ لو، مہلت آج ہے ہمارے پاس۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پھر اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض اس کا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ ہم وعدہ روز دیکھتے ہیں، کبھی ہم کورونا کی شکل میں دیکھتے ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں دیکھتے ہیں، زلزلوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، یہی عذاب ہوتا ہے، اور عذاب کیسے آتے ہیں؟ ہم دکھا دیں آپ کو آپ کی دنیا میں، او نَتَوَفِّيَنَّكَ، یا اگر ہم فوت کر لیں آپ کو، فَإِلَيْنَا، تو پھر بھی تسلی رکھیے، کہیں بھاگ کے نہیں جا رہے وہ، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، وہ ہماری طرف ہی لوٹیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جن کا تذکرہ ہم نے کر دیا، جس کا ہم نے بیان کر دیا اس قرآن میں، آپ پر بیان کر دیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، جن کو ہم نے بیان ہی نہیں کیا، جو ضرورت سمجھی وہ بیان کر دیا۔ ہمیں تو کتنے کا ملتا ہے تذکرہ قرآن میں؟ چند کا، گنتی میں ملتا ہے، لیکن 1,24,000 کی حدیث تو سامنے ہے، تو ہمارے پاس تو بڑے چند لوگوں کی خبر آئی ہے جن کا تذکرہ اللہ نے ضروری سمجھا، جس طرح کے حالات سے اس طرح کا قصہ جو ہے وہ سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ اپنے تئیں لا دے۔ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا اچھا کل آ جانا، وہ پھر کل آئی تھی، 40 دن کے بعد جا کے وہی آئی تھی، اور پھر فرما دیا گیا تھا کہ جب آپ کے بات کی بات کچھ ہو تو کہیں گے کہ جب اللہ بتائے گا تو میں بتاؤں گا، کبھی اپنے تئیں مت لیجیے گا۔ سورہ کاف میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں،
کوئی نشانی جو نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ خود نشانی معجزہ لے آئے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، جب اللہ کا حکم ہو جائے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اور پھر جب آ جاتا ہے اللہ کا حکم، قُضِیَ بِالْحَقِّ، پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَخَاسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پھر باطل لوگ اس وقت گھاٹے میں رہ جاتے ہیں۔ اگر تم مانگتے ہو نشانی آ جائے گی، آ گئی، نہیں مانا اس کو، پھر نبی کو، رسول کو، پھر تم گھاٹے والے ہی ہو، کیونکہ تمام حجت کے لیے دکھائی جاتی ہے، ان کے بارے میں خسارہ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ نشانیاں دیکھنی ہے نا تو دائیں بائیں دیکھو۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، مویشی بنائے، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، ومنہا تاکلون، اور تاکہ تم ان میں سے کھاؤ پیو۔ کس نے مسخر کر دیے، کس نے مطیع کر دیے تمہارے اتنے بڑے بڑے جانور، تمہارے ایک اشارے کے اوپر چلتے جا رہے ہیں، کھاتے بھی ہو، سواریاں بھی ہوتے ہو، سارے کام جو ہے تم ان سے لیتے ہو، بہت سارے فائدے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس سے بہت سارے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچو علیہا، ان پر، حاجتن، وہ حاجت پوری کرنے کے لیے، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، ایک شہر سے دوسرے جانا، ایک جگہ سے دوسری جانا، مال برداری کرنی، اپنا مال بیچنے کے لیے لے کے جانا، منڈی سے کچھ اور لے کے آنا، یہ سب کچھ اس پہ کرتے ہو، کہ تمہارے دلوں میں جو حاجتیں ہیں وہ ان پہ بھی سوار ہوتے ہو، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم کشتیوں پہ بھی سواری کرتے ہو۔ یہ تو زمین خشکی کے ہیں، وہ جو ہے وہ طریقے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے نشانی تمہیں، وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، کس کا انکار کرو گے، کس سے منہ پوڑو گے تم؟ موڑتے ہو تو موڑتے رہو، پھر لکھا ہوا ہے جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ مہلت ہے ہمارے پاس، چند گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں اپنے اوپر جو اپنے دیکھیں، اپنے کپڑے لپیٹیں اور ایک مسافر کی طرح یہاں سے گزرنے کی کریں۔ اگر ہم نے یہاں ڈیرا بنا لیا، یہاں پہ ٹھکانہ بنا لیا، مسافر کبھی اپنے پاس جو ہے وہ زیادہ راہ سے زیادہ مال نہیں رکھتا، اس کے پاس وہی 2-4 جوڑے سوٹ ہوتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے۔ اگر ٹھکانہ بنا لیا، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، تو پھر کوئی رہا ہے یہاں پہ؟ جب ہم سے زیادہ طاقت والے، زیادہ مال والے، زیادہ بڑے منصب والے نہیں رہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ کس نعمت کا انکار کریں گے ہم اللہ کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی دولت سے نوازا، اللہ نے ایک قرآن جیسی جو ہے وہ عظیم چیز ہمارے لیے جو رہتی دنیا تک کے لیے نازل کر دی۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں ہدایت دکھاتا ہے، جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھیے، اس کو قرآن خوانی سے نکال کے قرآن فہمی میں لے کے آئیے، اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے، یہی دوست ہے۔ جس کا یہ دوست ہو گیا، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔